कुदूस खुदा के नाम से आज का हम पैगाम जो है वो शुरू करते हैं। आज का जो पैगाम है उसका मौजू जौन सा है वो झूठे उस्ताद झूठे नबी हैं। हम कलाम मुकद्दस के अंदर से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कलाम मुकद्दस जौन सा है जो कि ज़िंदा खुदा का कलाम है, जो कि खुदा खुद अपने नबियों के ज़रिए से अपने बंदों के ज़रिए से उसने कलाम किया, उसने अपनी बात जौन सी है हम तक पहुँचाई। और आज ये ज़िंदा खुदा का कलाम खुदा इसके ज़रिए से जौन सा है वो हमें हिकमत और दनाई बख्शता है। खुदा हमें क्या हिकमत देना चाहता है, वो क्या हमें दनाई बख्शना चाहता है, जो उसने अपना कलाम जौन सा है वो हमें बताया है, जो हमें सिखाया है कि हम किस तरीके से जौन सा है वो आज जो है वो कलीसिया उससे बच सकती है कि वो झूठे उस्तादों से, झूठे कलाम सुनाने वालों से जौन से अपने आप को किस तरीके से दूर कर सकती है और जिंदा खुदा के कलाम पर किस तरीके से अमल कर सकती है। हम जो है मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत का अगर मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। कलाम मुकद्दस जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर आपको बताता है कि कलाम मुकद्दस कहता है कि बथेरे जौन से हैं वो मेरे नाम से आएंगे। बथेरे आपको आके ये कहेंगे कि मैं मसीह का जौन सा कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मसीह खुदावंद की जौन सी तालीम है, और इस तालीम के मुताबिक आपने आज जो है अपने आप को जो है ज़िंदगी गुजारनी है। कलाम मुकद्दस जो है उसमें आपने सीखा, मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब उसकी चौथी और पांचवी आयत आपको ये बताती है, वो आपको ये सिखाती है कि बतेरे जौन से हैं वो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। कलाम मुकद्दस जो है वो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा खुदा का सच्चा कलाम है। वो आपको बताता है कि आखिर ज़माना में जौन से हैं वो बहुत सी जौन सी है वो चीज़ें रूनुमा होंगी, बड़े बड़े निशान जौन से हैं वो जाहिर किए जाएंगे, आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगी, बहुत से लोग जौन से हैं वो आपको गुमराह करेंगे। और आज आप देखते हैं कलीसिया के अंदर तफरकेबाजी है, हर कोई जौन सा है, हर मिशन जो है वो अपने अपने मिशन का जो है वो प्रचार करती है, वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। कलाम मुकद्दस ने जो है बड़े वाज़ेह तौर पर हज़ारों साल पहले अपने बंदों के वसीले से खुदा ने हम तक ये बात पहुंचाई है और हमें ये आगाह किया है, हमें वार्न किया है कि आपने जो है इन लोगों से, इन झूठे उस्तादों से अपने आप को कैसे बचाना है, आपने इनके जो है कामों से अपने आप को किस तरह से दूर करना है और सच्चे खुदा के कलाम की तरफ किस तरह अपने आप को जो है वो पेश करना है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हम एंड टाइम्स के अंदर देखें तो एंड टाइम्स में जैसे कि हमने सीखा कलाम के अंदर से बहुत सारी चीज़ें जौन सी हैं वो वेव ऑफ इवेंट्स होंगे खुदा के आने से पहले। अगर हम इसकी 24वीं आयत का मुताला करें, 24वां बाब मत्ती रसूल की इंजील 24वां बाब और उसकी 24वीं आयत, तो कलाम मुकद्दस हमें यूँ सिखाता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। कलाम मुकद्दस आपको ये बताता है कि ये जो झूठे नबी हैं, ये जो झूठे कलाम सुनाने वाले हैं, ये बड़े बड़े निशान जो उनसे दिखाएंगे, ये बड़े बड़े मौजज़ात इनसे रूनुमा होंगे। और ये शैतान को ये कुव्वत दी गई है कि शैतान के लोग जो उनसे हैं, जो उसके फर्जंद हैं, वो मसीह का नाम इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े मौजज़ात दिखाएंगे। आज जो है वो मैं सोशल मीडिया पे और आप भी जो है वो देखते होंगे, बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो बड़े बड़े जो है वो मौज़ात की जो उनसी है वो नुमाइश करते हैं। वो एक दूसरे जो है वो स्टेज के ऊपर बुलाकर उन्हें जो उनसे हैं अपने मुआवजे की जो है नुमाइश करते हैं और लोगों से दाद जो है वो वसूल करते हैं। कलाम मुकद्दस सिखाता है कि ये लोग अपना अजर जो है यहीं पे पाएंगे, लेकिन तुम्हें जो तुम्हारा बाप पोशीदगी में देखता है वो तुम्हें तुम्हारे ईमान का अजर जो है वो अनायत करेगा। इन लोगों का बारे में कलाम मुकद्दस ने आपको आगाह कर दिया
کہ ایسے لوگ جو ہے بڑے بڑے نشان جو ان سے دکھائیں گے، بڑے بڑے معجزات جو ان سے ہیں ان سے رونما ہوں گے، اور یہاں تک ہوگا کہ برگزیدہ جو لوگ ہیں، جو برگزیدہ لوگ ہیں، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس طرح کی سوشل میڈیا پہ کلپس سنیں، دیکھیں یا ایسی کسی بات کے بارے میں سنیں، پڑھیں، تو اس کو بغیر سیکھے سمجھے، اس کو ٹیسٹ کیے بغیر اسے نہ لائک جو ہے کریں، نہ ہی اسے جو ان سے آمین اس پہ کہیں، کیونکہ کوئی جو ان سا ہے، جب تک آپ کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب تک تم اسے پرکھ نہ لو کہ کیا آیا وہ مسیح کی طرف سے ہے، تب تک اس کا یقین نہ کرنا۔ کلام مقدس جو ان سا ہے آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ چیزیں دی جائیں گی، ان کو یہ قوتیں دی جائیں گی کہ یہ اپنی یہ قوتیں، یہ نشانات، یہ معجزات جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے برگزیدہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ اس لیے میں آپ سے جو ہے کلام کے توسط سے جو ہے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ پیمانہ نہیں ہے کسی بھی کلام سنانے والے کا، کسی بھی مسیح کے سچے شاگرد ہونے کا، کہ اس کے کلیسیا جون سی ہے اس کی تعداد کیا ہے، وہ کتنے بڑے مجمع سے جو سے وہ خطاب کرتا ہے، وہ کس طرح کے جو ہے معجزات جو ہے اس سے رونما ہوتے ہیں، کیونکہ آج جو ہے جو کلیسیا جون سی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، حالانکہ کلام مقدس جو ان سا ہے متی رسول کی انجیل 24واں باب اس کی 24ویں آیت میں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ان سے ہیں جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ آج کلیسیا جو ہے ایسے نشانات دیکھ کر، ایسے نشانات کو سن کر، معجزات کو دیکھ کر بغیر کلام کو جو ہے وہ سیکھے جو ہے وہ لائک کا بٹن دباتے ہیں، وہ جو ہے ہیلیلویا کہتے ہیں، وہ آمین کہتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ آپ کا استاد صرف اور صرف یہ کلام مقدس ہے جو زندہ خدا کا کلام ہے۔ خدا اپنی اس کتاب کے ذریعے سے، اپنے اس کلام کے ذریعے سے آپ سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے۔ وہ آپ کے اندر آنا چاہتا ہے جب آپ اس کو کھولتے ہیں۔ جب اس نے کہا تم کھٹکھٹاؤ گے تو میں تمہارے لیے کھولوں گا، جب آپ اس کلام پہ نوک کریں گے، آپ خدا سے کہیں گے آئے خدا تو میرے دل کے اندر آ، تو اس کتاب کی حکمت کو مجھ تک پہنچا، تو اپنا کلام جو سے مجھ پر کھول دے۔ تو اس نے فرمایا تم کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، تم مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں ملوں گا۔ آپ جب اس کلام کے ذریعے سے اس خدا کو ڈھونڈتے ہیں تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ سے بات کرے گا، وہ آپ کو ملے گا، وہ آپ سے جو ان سے روبرو باتیں کرے گا، وہ آپ کے اندر آئے گا اور آپ کو اپنی حکمت عنایت کرے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے کلام کے وسیلے سے جو ہے کلام کو جو ہے وہ پرکھیں۔ ہم جو ہے اس کے اندر اور دیکھتے ہیں اسی باب کی، متی رسول کی انجیل 24واں باب اس کی 11ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ تیروں کو گمراہ کریں گے۔ کلام بار بار جو ہے 24ویں آیت میں اینڈ ٹائمز کی جو ہے متعلق بتاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ بہت سارے جھوٹے نبی، بہت سارے جھوٹے مسیح، بہت سارے جھوٹے لوگ کلام سنانے والے مسیح کا نام استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ گمراہ کریں گے، اور بہت سے برگزیدہ لوگ بھی جو ان سے ہیں، یہاں تک ہوگا کہ وہ ان نشانوں کے وسیلے سے برگزیدہ لوگ بھی جو ان سے ہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم جو ہے اس کی 12ویں آیت جو ان سی ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور بے دینی کے بڑھ جانے کے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ وہ لوگ جو کہ دین کی بات سننے کی بجائے، کلام کی بات سننے کی بجائے، کلام پر عمل کرنے کی بجائے، اس کلام کو کھٹکھٹانے کی بجائے کہ وہ کلام ان کے لیے کھولا جائے، ان کی زندگیوں کے اندر وہ آئے، وہ جو ہے اپنی اپنی مشنوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا چاہیں گے، اپنے اپنے کلام سنانے والے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیں گے۔ اس کلام کو جو ان سے وہ طاق میں رکھ دیں گے، اس کلام کو کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ خدا آپ سے اپنا رشتہ اس کلام کے ذریعے سے وابستہ کرتا ہے، وہ آپ سے بات کرتا ہے،
اسے اپنے اندر آنے دیں، اس کلام کو اپنا استاد بنائیں، مسیح کو اپنا استاد بنائیں، اس کے متعلق جو ان سے ہے اپنی اس کی حکمت جو سی ہے وہ حاصل کریں، بجائے اس کے کہ اپنی اپنی مشنوں کی گائیڈنسز کو جو ہے لے کر ان کے مطابق جو ہے حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کلام مقدس جو سا ہے، اگر آپ 24واں اور 25واں آپ پڑھیں تو بے شمار جو سا ہے یہ سارے کا سارا اسی کے متعلق ہے۔ اس میں 10 کمواریوں کا ذکر ہے، ان میں سے جو کمواریاں جو ہیں جو کہ یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ لوگ جو راست باز ہیں، جو کہ مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے کلام کے مطابق جو سی ہیں وہ استوار کی ہوئی ہیں، وہ گزار رہے ہیں، وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اس سے جو ان سے حکمت حاصل کر رہے ہیں، وہ مسیح کی جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ کمواریاں ریپرزینٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو جو کہ کیا اس کہتے ہیں آج بھی بے دینی کے سبب سے ان کی محبت ٹھنڈی ہے، آج بھی وہ جو ان سے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کلام کے لیے ان کی محبت جو ان سی ہے وہ ختم ہے، وہ صرف جھوٹے ہونٹوں سے خداوند کا نام جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اور بے دینی کے سبب سے بہت سے لوگ جو ان سے گمراہ ہو جائیں گے، وہ جہنم کی جو ان سے ایندھن جو ہے وہ ٹھہرائے جائیں گے۔ جس طرح جو کمواریاں ہیں، جو 5 کمواریاں ہیں، وہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بنتی ہیں۔ کلام مقدس جو ہے وہ بڑے واضح طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو جو سی اپنے شمع جو ہیں، جو اپنی زندگی کی جو شمع ہے وہ جلائے رکھنی ہے، آپ نے جو سے خدا کے کلام سے اس کو منور کرنا ہے، آپ نے اس کلام کی حکمت کو جو سا ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور یہ کلام کی حکمت آپ کو صرف اس وقت حاصل ہوگی جب آپ اس کلام کو اپنا استاد بنائیں گے، جب آپ اس خدا کو اپنا استاد مانیں گے، جب مسیح کو اپنا استاد مانیں گے، اور صرف اس حکمت سے جو سے اپنے آپ کو منور کریں گے، نہ کہ ان جھوٹے نبیوں، جھوٹے استادوں، جھوٹے کلام سنانے والے، جھوٹی مشنوں سے جو سے آپ گائیڈنسز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کلام مقدس کو اگر آپ کھولیں اور اس کی حکمت کو حاصل کریں تو کلام مقدس آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ مشنیں جو ہیں، پالوس رسول بتاتا ہے کہ یہ مشنیں خدا کے جو ہے وہ اگینسٹ ہیں۔ خدا ایک ہے، مسیح ایک ہے، بپتسمہ ایک ہے، اس کا کلام جو ہے وہ ایک ہے۔ جب وہ کلام ایک، بپتسمہ ایک، مسیح ایک، خدا ایک، تو پھر یہ تفرقے کیوں ہیں؟ یہ ہم نے ڈفرنسز ان کلیسیا میں بڑے وضاحت سے اس کو سیکھا ہے۔ آپ جو لوگ ڈفرنسز ان کلیسیا کی جو ہے ویڈیوز نہیں دیکھ سکے، وہ یوٹیوب پہ جا کے دی لیونگ ورڈ آف گاڈ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا دی لیونگ ورڈ آف گاڈ فیس بک کے اوپر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت کا اگر مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت، مسیح خداوند جو ہے وہ یوں فرماتا ہے، اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یہ جو ہے یہ ہم متی رسول میں ہی ہے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی جو ہے وہ 23ویں آیت جو ہے، کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، جو میری بات نہیں کہتا، جو اس کلام کی بات نہیں بتاتا آپ کو، وہ جو ہے مخالف مسیح ٹھہرے گا۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت جو ہے بڑی وضاحت سے جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے، جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ جب آپ اس کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، آپ جھوٹے ہونٹوں سے خداوند کی تعریف کرتے ہیں، آپ اگر اپنے کلام سنانے والے کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں، نہ کہ اس کو پرکھتے ہوئے، اس کلام سے حکمت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو مسیح خداوند خود فرماتا ہے، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس کی زندگی جون سی ہے بکھر جائے گی، اس کی زندگی جون سی ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی۔ کلام مقدس جو ہے وہ بڑی وضاحت سے بتاتا ہے۔ اسی طرح آپ یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا یوحنا اور دوسرا باب، اگر ہم پہلا یوحنا اور اس کا دوسرا باب جو ہے اس کا مطالعہ کریں اور اس کی ہم 22ویں آیت میں جائیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے،
پہلا یوحنا دوسرا باب اور اس کی 22ویں آیت، کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو مسیح کے خداوند ہونے کا انکار کرتا ہے، اور یہ شخص جو ہے جب مسیح کے خداوند ہونے کا انکار کرتا ہے تو جو ہے یہ شخص جو ہے مخالف مسیح جو ہے وہ کہلائے گا۔ پہلا یوحنا 2 باب اس کی 22ویں آیت، کلام مقدس بڑے واضح طور پر جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ بہت سے جو ہم سے ہیں مخالف مسیح اس دنیا میں آئے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں ایک بہت بڑا گروہ، ایک بہت بڑا مذہب جو ان سا ہے وہ مسیح خداوند کا انکار کرتا ہے، وہ باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، اور یہ ہزاروں سال پہلے کلام مقدس نے آپ کو بتا دیا کہ ہر وہ شخص جو اس کے ساتھ نہیں وہ اس کا مخالف ہے، جو اسے خدا نہیں مانتا وہ اس کے ساتھ نہیں جمع کرتا، وہ بلکہ اپنی زندگی کو بخیرتا ہے۔ اور پہلا یوحنا 2 باب اس کی 22ویں آیت آپ کو بتاتی ہے کہ جو شخص یہ انکار کرتا ہے کہ باپ اور بیٹا ایک نہیں ہے وہ مخالف مسیح ہیں۔ اور آپ اس سے جانیں گے کہ ایسا مذہب جو کہ اس کو جو ہے باپ اور بیٹے کو نہیں مانتا، انہیں ایک نہیں گردانتا، وہ مخالف مسیح جو ان سے کہلاتے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کسی بھی طور پر میل نہیں ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کہتے ہیں ہم لوگ جو ان سے ہیں ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی طریقے سے جو ان سے ہمارا رہن سہن ہے، ایک ہی ہماری تعلیم ہے، وہ جھوٹے جو ان سے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ کلام مقدس نے بڑے واضح طور پر آپ کو بتایا پہلا یوحنا 2 باب اس کی 22ویں آیت میں کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ ہم کلیسیا جون سی ہے اس کے اندر بہت سارے جون سے ہیں ایسے تفرقے جو ہے موجود ہیں، بہت ساری جون سے ہیں کلیسیا جو مخالف مسیح کا جون سے ہے انہیں اسے خدا نہیں مانتی۔ کلام مقدس نے بڑے واضح طور پر ہزاروں سال پہلے اپنے کلام کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ بہت سے جھوٹے نبی، بہت سے جھوٹے استاد جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، بہت سے وہ جون سے ہیں عجیب نشانات دکھائیں گے، معجزات دکھائیں گے، اور یہاں تک ہوگا کہ پیشتر دنیا جون سی ہے وہ گمراہ ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ پیشتر دنیا جون سی ہے وہ بٹی ہوئی ہے، ایک خدا کا نام لیتی ہے، ایک مسیح کو جو ان سے وہ مانتی ہے، مسیح کے نام کا جو ہے بپتسمہ لیتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی اپنی مشنوں کی تعلیمات، اپنے اپنے کلام سنانے والی کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو حد بندیوں کے اندر جو ان سے وہ قائم رکھتی ہے۔ وہ اس زندہ خدا کے کلام سے جو ہے وہ سننا نہیں چاہتی، ان کی محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی محبت کو جو ان سے ہے، آپ اپنی جو ہے آتشی کو جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ تازہ کریں، اسے پھر سے جو ان سے اس نور کو جو ہے وہ حاصل کریں، اس اپنے آپ کو اس سے منور کریں تاکہ آپ اس کے ساتھ جمع کریں اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں جو ہمیشہ کی بادشاہت کہلائے گی۔ ہم اور حوالوں میں دیکھتے ہیں جہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو مسیح خداوند کا انکار کرتے ہیں وہ جہنم کے وارث ٹھہریں گے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ پہلا یوحنا 4 باب اس کی 3 آیت میں ہم چلیں۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے، اور جو کہ روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ مخالف مسیح اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ جو شخص مسیح کے خداوند ہونے کا انکار کرتا ہے، جو باپ اور بیٹے کو ایک نہیں گردانتا، وہ مخالف مسیح ہے۔ اور آپ کو یہ واضح طور پہ علم ہوگا کہ یہوہ ٹاور، یہوہ وٹنس، واچ ٹاور اور اس طرح کی اور بہت ساری جون سی ہیں
جو مخالف مسیح کلیسیاں ہیں وہ وجود میں ہیں، بیشتر دنیا کو جو ہے انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ اور یہ کلام مقدس جو ہے یہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے۔ ہم اسی طرح دوسرا یوحنا جو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کو، وہاں پہ بھی کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو شخص اس بات کا اقرار نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں جو ہے مخالف مسیح کی روح موجود ہے۔ آئے ہم آج کے اس موضوع کو جو ہے وہ مزید سیکھنے کے لیے ہم اس کو پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے دونوں میں سے جو ہے وہ تلاش کریں گے کہ کیا صرف مخالف مسیح جو ہے، جو جھوٹے استاد، جو جھوٹے نبی ہیں، کیا ان کا ذکر جو سا ہے وہ صرف نئے عہد نامے ہی میں آیا ہے، یا ان کا ذکر جو سا ہے وہ پرانے عہد نامہ بھی جو سا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے جو سا ہے ایسے جھوٹے نبی، ایسے جھوٹے استاد، ایسے جھوٹے پریچر جو ہیں جو کلام کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، ہم اسے پرانے عہد نامے سے جو ہے وہ سیکھنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے جو میرا سچا بندہ ہوگا وہ جو ہے میں اس سے خواب میں باتیں کروں گا۔ ہم اس کو جو ہے گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت سے جو ہے وہ ہمیں کلام سکھاتا ہے۔ گنتی کی کتاب 12واں باب اور اس کی 6 آیت، تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو خدا کا جو سچا شخص ہے، جو خدا کا سچا نبی ہے، جس سے خدا جو ہے اپنی بات کرنا چاہتا ہے، جس سے خدا اپنی بات کہتا ہے، اپنی حکمت اسے دیتا ہے، خدا اس سے خوابوں میں باتیں کرتا ہے، خدا اس سے رویا میں باتیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ دعویٰ کریں گے، جو جھوٹے مسیح ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کریں گے کہ خدا نے ہم سے رویا میں بات کی، خدا نے ہم سے روح کی ہدایت سے بات کی۔ ہم کس طریقے سے جو ہے پہچانیں گے کہ خدا جو سا ہے ان لوگوں سے بھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہم سے روح میں بات کرتا ہے، ہم سے رویا میں بات کرتا ہے، ہم سے خواب میں بات کرتا ہے، ہم کیسے جو ہے بتائیں گے؟ کلام مقدس جو ہے آپ کے ہر سوال کا جو ہے یہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آئے گا یا کوئی آپ سے کویسچن کرے گا، اگر آپ اس زندہ خدا کے کلام سے حکمت طلب کریں گے تو یہ زندہ خدا کا کلام آپ کو حکمت عنایت کرے گا، وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا۔ اور اس سوال کا جواب بھی کہ کیسے ہم یہ پہچانیں گے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے سے خدا نے خواب میں بات کی ہے، میرے سے خدا نے رویا میں بات کی ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ہم اسے کس طریقے سے پہچانیں گے؟ کلام مقدس ہم آگے چل کے پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ ایسے لوگ کی پہچان کیا ہوگی۔ ایک پہلی جو ہے وہ پراپرٹی آپ کو بتا دی کہ اس خدا کا سچا بندہ جو ہے خدا اس سے اس کے خوابوں میں آئے گا، اس کے خواب میں اس سے بات کرے گا، اس سے رویا میں اس سے بات کرے گا، اسے اپنی حکمت دے گا۔ اور ہم آگے چل کے مزید پڑھیں گے کہ اور کس طریقے سے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ خدا اس سے جو ہے یہ باتیں کرتا ہے۔ ہم یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 23واں باب، یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی اگر ہم 21 اور 22ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی، لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے۔ کلام مقدس جون سا ہے
جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے رویا میں مجھ سے کلام کیا، خدا نے خواب کے ذریعے سے مجھ سے باتیں کی، خدا کلام کے ذریعے سے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے سچے بندے سے، وہ اپنے حکمت جون سی ہے وہ اسے اس کے خواب میں دے گا، وہ اس کے خواب میں اس سے باتیں کرے گا، وہ اس سے رویا میں باتیں کرے گا۔ لیکن جب وہ اس سے باتیں کرے گا، اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھ سے میرے خواب میں باتیں کی، مجھ سے رویا میں باتیں کی، یہ حکمت مجھے خدا نے دی ہے، تو کلام اس کی پھر دوسری جون سی ہے وہ پراپرٹی یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ سچا ہے، اگر خدا نے اس سے بات کی ہے، اگر خدا اس کی رویا میں اس سے بات کی ہے، اس کے خواب میں اس سے بات کی ہے، تو وہ تمہیں تمہاری برائیوں سے جون سا ہے وہ آگاہ کرے گا، تمہیں تمہاری برائیوں سے روکے گا۔ اگر کوئی شخص جون سا ہے، آپ جب گناہ کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے گناہ سے نہیں روکتا وہ، تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اور یرمیہ نبی کی کتاب 23واں باب اس کی 21ویں اور 22ویں آیت یہ بتاتی ہے، میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی۔ یہ وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہم سے بات کی، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ان سے میرے خواب میں آیا، اس نے رویا میں مجھ سے بات کی، خداوند یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو نہیں بھیجا، لیکن یہ نبوت کرتے ہیں، یہ میرا کلام جو ان سے آگے پیش کرتے ہیں۔ اگر میں نے ان سے بات کی ہے، لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے، اگر میری وہ مجلس میں شامل ہوتے، اگر میں نے ان سے خواب میں بات کی ہے، اگر میں نے ان سے رویا میں بات کی ہے اور وہ سچے ہیں، تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے، تو جو کچھ میں نے کہا ہے، جو میرے حکم ہیں، جو میرا کلام ہے، یہ وہ لوگوں کو بتائیں گے، اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے، ان کو میرے احکام کی تعلیم دیتے، ان کو میری باتیں بتاتے، ان کو میرے جو ان سے ہے، جو میرے حکم ہیں، جو میرا کلام ہے، ان تک جو ہے سچا پہنچاتے۔ آج اگر آپ دیکھیں بہت سارے کلام سنانے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے جو ان سا ہے ہم سے بات کی، خدا اپنے بندوں سے خواب میں بات کرتا ہے۔ جب آپ سچے دل سے خدا کی حضوری میں جائیں گے، خدا آپ سے بات کرے گا، خدا آپ کو رویا میں دکھائی دے گا، وہ آپ کو حکمت عنایت کرے گا۔ یہ کلام کا وعدہ ہے، تو کھٹکھٹائے گا تو میں تیرے لیے کھولوں گا، تو مجھے ڈھونڈے گا تو مجھے پائے گا، میں تیرے لیے دروازہ کھولوں گا، میں تیرے اندر آؤں گا، میں تجھے اپنی حکمت اور دانائی بخشوں گا، تو نہیں بلکہ میرا کلام تیرے ذریعے سے جو ان سے ہے میں بولوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جب یہ دعویٰ کرے تو وہ جو میرا کلام ہے وہ تمہیں بتائے گا، وہ مشن کی گائیڈنسز جون سی ہے وہ نہیں بتائے گا، وہ مشن کی حد بندیوں کے مطابق تمہیں نہیں سکھائے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ تم نے یہ کرنا ہے اور تم نے یہ نہیں کرنا، بلکہ جیسا میرا کلام، جیسا میں نے حکم دیے، جیسا میرے زندہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے ویسا ہی تمہیں بتائے گا۔ آج بہت سارے لوگ جون سے ہیں وہ آپ کو خدا کے 10 احکام کی جون سی ہے نفی کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 احکام جون سے ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ خدا کہتا ہے میں نے انہیں نہیں بھیجا، میں نے ان سے بات نہیں کی، میں نے ان سے نبوت نہیں کی، لیکن وہ دوڑتے پھرتے ہیں، وہ اپنا جون سے میرے وسیلے سے تمہیں جون سے اپنا کلام سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ میرے بندے ہوتے، اگر میں نے ان سے کلام کیا ہوتا تو وہ میری بات کرتے، وہ میرے احکام کی نفی نہ کرتے، وہ تمہیں یہ نہیں بتاتے کہ تم اپنی برائیوں سے باز رہو۔ گناہ کی ڈیفینیشن، شریعت کی حکم دولی گناہ بتاتا ہے، کلام بتاتا ہے کہ شریعت کی حکم دولی گناہ ہے۔ شریعت خدا کی جون سی ہے وہ احکام ہے، شریعت خدا کا آئین ہے، شریعت خدا کا لا ہے۔ جب آپ کو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس لا پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اب یہ لا موقوف کر دیا گیا، اب آپ گریس کے وسیلے سے جون سے نجات پائیں گے، یہ خدا کے لا کی نفی ہے، یہ خدا کے احکام کی نفی ہے۔
خدا نے ہمیں اگر توفیق بخشی تو ہم گریس اینڈ لا جو ہے اس کے اوپر جو ہے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو گریس ہے، جو فضل ہے، کیا یہ فضل جو ہے مسیح کی مصلوبیت کے بعد جو ہے صرف ہے، یا یہ فضل شروع سے جو ہے خدا نے اپنے بندوں پر رکھا، اور کیا مسیح کی مصلوبیت کے بعد خدا کی شریعت موقوف ہو گئی؟ مسیح خداوند سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے متی رسول کی انجیل میں، تو وہاں پہ مسیح خداوند بڑے واضح طور پہ جواب دیتا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور یہ شریعت کا ایک شوشہ، یہ ایک نقطہ بھی جو ہے اس زندہ خدا کے کلام سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں۔ کیا آسمان اور زمین ٹل گئے؟ کیا قیامت آ چکی ہے؟ اگر قیامت آ چکی ہے تو پھر تو ہمیں خدا کی بات چاہت میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر ہم ابھی تک قیامت نہیں آئی تو مسیح خداوند جو زندہ خدا ہے، جو اس کا کلام ہے، وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی جو ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں۔ اور اس کے بعد اس کی 19ویں اور 20ویں آیت یہ آگے بتاتی ہے، متی رسول کی انجیل 5واں باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ جو شخص ایسی تعلیم بھی دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، اور جو یہ سکھائے گا کہ تم نے شریعت کی باتوں پر عمل کرنا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ کلام مقدس یرمیہ نبی کی کتاب 23واں باب اس کی 21ویں اور 22ویں آیت میں بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ خدا جب اپنے بندے سے اس کے خوابوں میں آ کے کلام کرتا ہے، اسے اپنی حکمت دیتا ہے، اس سے رویا میں باتیں کرتا ہے، تو ایسا بندہ تمہیں برائی سے منع کرے گا۔ اگر تم جو ہے برے کاموں کی طرف جا رہے ہو، اگر تم گناہ کر رہے ہو، اگر خدا کی شریعت کا انکار کر رہے ہو، تو وہ تمہیں روکے گا، تمہیں توبہ کی طرف لے کے چلے گا۔ اگر وہ تمہیں توبہ کی طرف نہیں لے کے چلتا بلکہ تمہیں پریز کرتا ہے، تمہیں یہ بتاتا ہے کہ ہاں تمہارے یہ گناہ اب معاف ہو گئے ہیں، اب تمہیں جو ان سے ان گناہوں سے نجات مل چکی ہے، اب تمہیں ان حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جھوٹا نبی، جھوٹا استاد، جھوٹا پریچر ٹھہرے گا۔ کلام خود جون سا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ جھوٹے نبی اور جھوٹے پریچر جون سے ہیں وہ کون ٹھہریں گے۔ ہم یرمیہ نبی کی کتاب اس کے 26ویں باب میں چلیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 26واں باب، اور اس کی اگر ہم 4 سے 6 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور تو ان سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو، اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا، میں نے ان کو بر وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا، تو میں اس گھر کو سیلا کی مانند کر ڈالوں گا، اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لعنت کا باعث ٹھہراؤں گا۔ کلام مقدس بڑے وضاحت سے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جن سے خدا کلام کرتا ہے، ایسا پیغام سنانے والا، ایسا خدا کا شاگرد جس سے خدا اس کے خوابوں میں آ کے کلام کرتا ہے، جس سے خدا اپنے اس سے رویا میں باتیں کرتا ہے، اپنی حکمت دیتا ہے، اپنی دنائی بخشتا ہے، وہ تمہیں تمہاری برائیوں سے روکے گا، وہ تمہیں تمہارے گناہوں سے جو ہے وہ روکے گا، وہ تمہیں توبہ کی طرف جو ہے وہ لے کے چلے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم خداوند کے آئین کو، خداوند کی شریعت کو توڑ رہے ہو، خداوند کے احکام کی نفی کرتے ہو۔ لیکن ایسا شخص جو کہ تمہیں یہ باتیں نہیں بتائے گا، خداوند یہ فرماتا ہے کہ وہ میں نے انہیں نہیں بھیجا، لیکن وہ جھوٹے نبوت کر رہے ہیں تم سے۔ اور یرمیہ نبی کی کتاب 26واں باب اس کی 4 آیت سے 6 آیت میں خداوند فرماتا ہے، اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو۔ وہ آپ کو وارن کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی سخت دلی کے سبب سے، اپنی مشنوں کی حد بندی کے سبب سے، اپنے کلام سنانے والے کے خوف کی وجہ سے، اس کی تعلیم کی وجہ سے، اس کی جو جھوٹی تعلیم ہے، اس کی جھوٹی تعلیم کو آپ کیسے پرکھیں گے؟ آپ پرکھیں گے جب
وہ آپ کو خداوند کے آئین سے، خداوند کے کلام سے، خداوند کے شریعت سے جو ہے وہ دور لے کے چلے گا۔ جب وہ آپ کو بتائے گا کہ اب یہ شریعت جون سی موقوف ہوگی، مسیح خداوند کہتا ہے کہ شریعت موقوف نہیں ہوگی، اس کا ایک شوشہ اور ایک نقطہ بھی جون سا وہ نہیں ختم ہوگا جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے۔ ایسا شخص مسیح کا شاگرد نہیں ہے۔ خداوند فرماتا ہے میں نے اسے نہیں بھیجا، لیکن وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتا ہے۔ وہ تمہیں بتاتا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا، مجھ سے خدا نے رویا میں بات کی، مجھ سے خدا نے میرے خواب میں جو ہے آیا، لیکن خداوند فرماتا ہے میں نے اسے نہیں بھیجا۔ خداوند آپ کو کلام کے ذریعے سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون جھوٹا استاد ہے اور کون جو ہے وہ خدا کا کلام بتا رہا ہے؟ اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو، اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا، جن کو خدا نے تمہارے پاس بھیجا، وہ تمہیں بتائیں گے کہ شریعت پر عمل کرو۔ میں نے ان کو بر وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا، تو میں اس گھر کو سیلا کی مانند کر ڈالوں گا اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لعنت کا باعث ٹھہراؤں گا۔ اگر ایسا کلام سنانے والا جو زندہ خدا کے کلام کی نفی کرتا ہے، جو مسیح کی کہی ہوئی باتوں کو رد کرتا ہے، جو اپنی باتیں جو ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ کلام بتاتا ہے یہ جھوٹا شخص ہے، یہ خدا کا شاگرد نہیں ہے، یہ مسیح کا شاگرد نہیں ہے جو آپ تک باتیں پہنچاتا ہے۔ اگر اس سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اگر وہ نشان دکھاتا ہے، تو گمراہ نہ ہو جانا، کیونکہ یہ شیطان کو قوت دی گئی ہے۔ صرف ان نشانات، ان معجزات کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جانا۔ وہ شیطان کی قوت سے یہ نشان اور یہ معجزات دکھائے گا، لیکن ایسا شخص اگر مسیح خداوند کی تعلیم دے رہا ہے، اگر اس کی شریعت پر عمل کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، اس کی شریعت کو موقوف نہیں کرتا بلکہ تمہیں توبہ کی طرف لے کے چلتا ہے، تمہیں تمہاری برائیوں سے دور لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور اس سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ خدا کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میں نے اسے بھیجا۔ اور اگر تم نہیں سنو گے اس کی، تو وہ لعنت جون سا ہے وہ دیتا ہے، اور لعنت کی سزا موت ہے۔ اور یہ وہ گریس ہے، یہ وہ فضل ہے جس نے اس موت کی سزا کو ختم کیا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے مزید دیکھیں گے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 35واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں۔ یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 35واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہمیں کلام مقدس یوں سکھاتا ہے، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسو گے، لیکن تم نے کان لگایا نہ میری سنی۔ کلام مقدس آپ کو توبہ کی طرف لے کے چلتا ہے۔ خداوند بتاتا ہے کہ میں نے اپنے نبیوں کو جو ہے تمہارے پاس بھیجا ہے، میرے کلام سنانے والے تمہیں آ کے تمہیں توبہ کی طرف لے کے چلتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اس شریعت کو مانو،
اس شریعت پر عمل کرو، پر تم نہیں سنتے، تم نہیں سنتے، تم اپنی سخت دلی کے سبب سے سننا نہیں چاہتے، تم اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تم اس زندہ خدا کے کلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اور جب آپ زندہ خدا کے کلام کو روح اور سچائی سے قبول نہیں کریں گے، آپ اپنی سخت دلی کے سبب سے، اپنے کانوں کی خجلی کے سبب سے، جیسا آپ جسم کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ اسی طریقے سے ایسے پریچرز کو جو ہے وہ سننا پسند کریں گے۔ یہ وہ پریچر جو کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے انہیں نہیں بھیجا، کیونکہ جس شخص سے میں نے کلام کیا، جس شخص کو میں نے دنائی بخشی، جس شخص کو میں نے حکمت عنایت کی، وہ تمہیں تمہاری برائیوں سے بچائے گا، وہ تمہیں تمہارے برے کاموں سے روکے گا، وہ تمہیں میری شریعت پر عمل کرنے کی ہدایت کرے گا۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا اسے میں نے نہیں بھیجا، پر وہ تم سے جھوٹی نبوت کرے گا، تمہیں عجیب نشانات دکھائے گا، تمہارے سامنے بڑے بڑے معجزات کرے گا، یہاں تک کہ برگزیدہ لوگ بھی جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم یسایہ نبی کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 20ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 20ویں آیت کلام مقدس ہمیں یوں بتاتا ہے، بہت یہ خوبصورت آیت ہے، شریعت اور شہادت پر نظر کرو، شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ بہت واضح خدا کا پیغام ہے۔ خدا اپنے بندے کے ذریعے آپ سے بار بار یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جس سے میں کلام کروں گا، میرا بندہ جس کے میں خواب میں اس سے باتیں کروں گا، میرا بندہ جس سے میں رویا میں بات کروں گا، میں اسے حکمت اور دنائی بخشوں گا، وہ تمہیں تمہارے برے کاموں سے روکے گا، وہ تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی ہدایت کرے گا، وہ تمہیں توبہ کی طرف لے کے چلے گا، وہ تمہیں تمہارے جسم کی خواہشوں کے مطابق جس طرح تم زندگی گزارنا چاہتے ہو وہ تمہیں روکے گا۔ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اس شریعت کو اپناؤ، اس زندہ خدا کے کلام کی گواہی پہ نظر کرو۔ اگر میرا کلام سنانے والا، میرا بندہ جو ہے جس سے میں نے بات کی، جس سے میں نے حکمت دی، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی، وہ ہمیشہ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کلام بہت واضح ہے جھوٹے نبیوں اور جھوٹے استادوں، جھوٹے پریچرز کے بارے میں، جھوٹے کلام سنانے والوں کے بارے میں۔ اگر ایسا کلام سنا لینا شریعت اور شہادت کے مطابق نہیں بولے گا، شریعت کے برعکس جو ہے آپ کو بتائے گا، شریعت کو معکوف کرنے کی باتیں کرے گا، کلام بتاتا ہے ان کے لیے صبح نہیں ہوگی۔ کلام بہت واضح ہے کہ ایسے جھوٹے نبیوں کا کیا انجام ہوگا۔ ہم استثنا کی کتاب ہم یرمیہ کا پہلے جو ہے حوالہ دیکھ لیتے ہیں، یرمیہ 23 باب اس کی 14ویں آیت۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 14ویں آیت، کلام مقدس بتاتا ہے، میں نے یروشلم کے نبیوں میں بھی ایک ہولناک بات دیکھی، وہ زناکار، جھوٹ کے پیرو اور بدکاروں کے حامی ہیں،
یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ وہ سب میرے نزدیک سدوم کی مانند اور اس کے باشندے عمورہ کی مانند ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں ایسے جھوٹے لوگ جن سے میں نے کلام نہیں کیا، جو جھوٹی نبوت کرتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں جا کے کہ ہم خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں، جو مسیح کے شاگرد بنتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسیح کا شاگرد ظاہر کرتے ہیں، جو بڑے بڑے نشانات، بڑے بڑے معجزات سے آپ کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسیح خداوند کہتا ہے کہ یہ پیمانہ نہیں ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے کہ میں نے ان سے کلام کیا، یہ پیمانہ نہیں ہے کہ وہ میرا کلام سنا رہے ہیں۔ میں نے حکمت اپنی دی، اگر میں نے ان سے کلام کیا ہے، اگر میں نے حکمت اپنی ان کو دی ہے، تو وہ تمہیں توبہ کی طرف مائل کریں گے، وہ تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی ہدایت کریں گے۔ اور وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر ہولناک بات ہے۔ ایسے جھوٹے لوگ جو ہے تمہیں تمہاری برائیوں سے نہیں روکتے، وہ تمہیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ اب تمہارے گناہ تمہارے ذمہ نہیں رہے، اب تمہیں once saved forever saved، وہ یہ تعلیم دیتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ نہیں، ایسا شخص جو میری شریعت پر تمہیں عمل کرنے سے روکے گا، اسے میں نے کلام نہیں کیا، اور ان کا حال سدوم اور عمورہ کی مانند ہو جائے گا، وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، خدا آگ ان پر نازل کرے گا۔ خدا ان فرماتا ہے ان پہ لعنت ہوگی۔ ہم استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے دیکھیں۔ استثنا کی کتاب 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہنے کے مطابق کچھ واقعہ یہ پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے جو وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ آج کلیسیا کے اندر بہت سارے جو ہے بڑے بڑے نام جو بہت بڑے بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہیں، جن کا رہن سہن عالی شان ہے، بڑے بڑے وہ دعوے کرتے ہیں کہ خداوند خدا نے ہم سے کلام کیا، خداوند خدا نے ہم سے یہ بات کہی۔ خداوند کہتا ہے اگر میں نے ان سے کلام کیا، اگر میں نے ان سے بات کہی، اگر میں نے اپنی حکمت ان تک پہنچائی، تو وہ تمہیں تمہارے برائیوں سے توبہ کرنے کی ہدایت کریں گے، وہ تمہیں میری شریعت پر عمل کرنے کی ہدایت کریں گے۔ وہ تمہیں میری شریعت سے دور لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ خداوند کی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے حکموں کو ماننا ضروری ہے۔ زندہ خدا کا کلام جو ہے آپ کو حکمت دیتا ہے، آپ کو قوت عنایت کرتا ہے، آپ کو ایمان کی طاقت دیتا ہے۔ اس زندہ خدا پہ ایمان لائیں، آپ کے لیے وہ آسمان سے جو ہے وہ قوت نازل کرے گا، اس کے حکموں کو مانیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے جو ہے بڑے بڑے کلام سنانے والے جن کا اس پہ بہت چرچا ہے، خداوند فرماتا ہے اگر وہ میرے نام سے کوئی نبوت کریں، اگر میرے نام سے کچھ کہیں اور ان کی بات پوری نہ ہو، تو سمجھ جانا
کہ میں نے یہ بات ان سے نہیں کی تھی. اور آج آپ ریسرچ کریں تو آپ کو ملے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی کہ خدا نے ہم سے یہ بات کہی، وہ جھوٹی بات ثابت ہوئی ان کی. اور خدا نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ ایسے لوگ جب میرا نام لے کے تم سے کوئی بات کہیں گے اور وہ پوری نہ ہو تو ان سے مت ڈرنا، کیونکہ میں نے ان سے بات نہیں کی تھی. وہ جھوٹے جو ہیں وہ نبی ہیں، وہ جھوٹے استاد ہیں. ان کا انجام سدوم اور عمورہ کی مانند ہوگا. کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ خدا کی حکمت جو ہے، خدا اپنی حکمت اپنے بندے کو اس کے خوابوں میں آتا ہے، اس سے خوابوں میں باتیں کرتا ہے، اس سے رویا میں بات کرتا ہے، اسے اپنی دنائی حکمت بخشتا ہے اور ساتھ بتاتا ہے کہ میرا بندہ جو میرا بندہ ہے جس کو میں حکمت بخشوں گا، وہ تمہیں تمہاری برائیوں سے روکے گا، وہ تمہیں میری شریعت پر عمل کرنے کی ہدایت کرے گا، وہ تمہیں توبہ کی طرف لے کر چلے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، وہ تمہیں سے توبہ کی منادی کرے گا. وہ میرا بندہ ٹھہرے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا اور وہ اسے شریعت کے متعلق وہ تمہیں روکے، اس پہ عمل کرنے کے متعلق روکے، وہ جھوٹا نبی، جھوٹا استاد، جھوٹا پریچر ٹھہرے گا. یہ جھوٹے پریچر، جھوٹے استاد، ان کا موٹیویشن کیا ہے؟ یہ کیوں جو ان سا ہے یہ ایسا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں؟ ہم میکا کی کتاب 3 باب اس کی 9 آیت میں چلیں. میکا کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے. آئے بنی یعقوب کے سرداروں اور آئے بنی اسرائیل کے حاکموں جو عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مروڑتے ہو، اس بات کو سنو، اس بات کو سنو. تم جو صہیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو، اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے نبی روپیہ لے کر فال گیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں، بس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی. کلام مقدس بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ ایسے جھوٹے نبی، ایسے جھوٹے استاد، ایسے جھوٹے پریچرز جب آپ سے ڈونیشنز طلب کرتے ہیں، جب آپ سے پیسے کے لیے آپ کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی موٹیویشن پیسہ ہے، ان کی موٹیویشن چندہ ہے. یہ آپ سے پیسہ طلب کرتے ہیں اور اس پیسے کے طلبی کی وسیلے سے آپ کے خواہش کے مطابق آپ کو کلام سناتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں. اور یہ اس لیے آپ کو جو ہے خدا کی تعلیم نہیں دیتے کیونکہ ان کی موٹیویشن جو ہے وہ پیسہ ہے. اور جب کوئی ان کو جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے
تو یہ اس کو کلیسیا سے باہر نکالتے ہیں، اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری اس بزنس کو جو ہے پرابلم نہ ہو جائے۔ اور آج آپ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص کسی مشن کے خلاف اٹھے گا تو اس کو وہ رد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی وہ کہے گا کہ یہ مشن خدا کے کلام کے منافی ہے، پالوس رسول اس کی مخالفت کرتا ہے، اگر کوئی کلام سنانے والا آپ کو محض اس وجہ سے اپنی کلیسیا میں شامل کرتا ہے کہ آپ اسے چندہ دیں، ایسا شخص خدا کی بات نہیں بتائے گا، آپ کو آپ کی برائی سے نہیں روکے گا، آپ کو آپ کے برے کاموں سے نہیں روکے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اس کی آمدن جو ہے اس پہ زد پڑے گی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، جو کلام سنانے والے ہیں، جو ایونجلسٹ ہیں، آج وہ مختلف چرچوں میں جاتے ہیں اور جا کر ان کے چرچ کی ہدایت کے مطابق کلام کو پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کے چرچ کی ہدایت کے مطابق کلام کو پیش نہ کریں تو وہ چرچ آئندہ دوبارہ انہیں دعوت نہیں دے گا۔ ان کی کلیسیا جون سی ہے، ان کی کلیسیا خدا کی نہیں۔ خدا کی کلیسیا کبھی نہیں سکڑ سکتی۔ خدا کا بندے جون سے ہیں وہ خدا کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ شیطان کے پیروکار جو ہیں وہ شیطانی جال جو ہے وہ بنتے ہیں، چھوٹی تعلیمات دیتے ہیں، اپنی اپنی حد بندیوں کے مطابق جو ہے انہیں تعلیم دیتے ہیں، اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، پیڈ پریچرز ہوتے ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ المیہ ہے کلیسیا کا، کہ آج ایک خدا کا بندہ زندہ خدا کے کلام کو اس لیے نہیں سچائی کے ساتھ پیش کر سکتا کیونکہ اس کو اس کی مشن پے کر رہی ہے۔ وہ پے اس وجہ سے کر رہی ہے تاکہ ان کی مشن کی حد بندیوں کے مطابق وہ کلام سنایا جائے۔ خدا نے بہت ایک واضح فائنینشل سسٹم جو ہے وہ کلام کے اندر پیش کیا ہے۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر یہ لکھتا ہے کہ کلام سنانے والا کلام کے وسیلے سے جو ہے گزارا کرے گا، اسے کسی مشن کی سیلری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ جو زندہ خدا کا کلام سناتا ہے، ہر بشر کے اوپر، کلیسیا کے ہر فرد کے اوپر یہ لازم ہے۔ یہ خدا کا فائنینشیل جو ہے وہ کانسیپٹ ہے، یہ اس کا سسٹم ہے جس میں اس نے بتایا کہ کلام سنانے والا کلام کے وسیلے سے گزارا کرے گا۔ کلیسیا جون سی ہے، اگر کلام سنانے والا خدا کا کلام سنا رہا ہے، خدا کی باتیں بتا رہا ہے، اگر وہ خدا نے اس سے کلام کیا ہے، خدا نے حکمت دی ہے، وہ آپ کو توبہ کی طرف لے کے چلتا ہے، وہ خدا کی شریعت کی طرف لے کے چلتا ہے، تو آپ پر پھر خداوند یہ فرض کرتا ہے کہ اس کلام سنانے والے کو آپ سپورٹ کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں کے اندر پالوس رسول بتاتا ہے کلام سنانے والا کلام کے وسیلے سے گزارا کرے گا، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی حد بندی کا خوف نہیں ہوگا، کسی سیلری کا خوف نہیں ہوگا۔ کلیسیا کا جو نظام ہے، جو خدا نے مقرر کیا ہے، خدا ان کے ذریعے سے اس کی سپورٹ کرے، اور یہی کاہنوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ اگر خدا نے ہمیں توفیق دی تو ہم دے یقی کے اوپر جون سا ہے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ مشنز جون سی ہیں وہ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہیں کرتی، کیونکہ جس وقت کلیسیا کو
दैयकी का कॉन्सेप्ट को जो है वो सिखाया गया, कलीसिया इन मिशनों से आज़ाद हो जाएगी, वो सच्चे कलाम की तरफ चलेगी। उन्हें पता चलेगा कि खुदा ने उनके ऊपर क्या फर्ज जो है वो सौंपा है, और खुदा का बंदा भी जौन सा है वो उजरत लेकर कलाम नहीं करेगा, क्योंकि खुदा ने खुद एक निज़ाम मुकर्रर कर दिया कि कलाम सुनाने वाला कलाम के वसीले से गुजारा करेगा। हम यिर्मयाह 6 बाब उसकी 13वीं आयत में चलें। इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं, और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। ये झूठे लोग जो हैं, ये झूठे प्रीचर्स के अंदर लालच है। ये वो लालच है जिसके वसीले से इनकी मोटिवेशन जो है, ये लालच है, ये पैसा है। ये डरते हैं कि कलीसिया को अगर उनके कामों से रोका गया, अगर उनकी बुराइयों से रोका गया, अगर उन्हें ये कहा गया कि तुमने खुदा की शरीयत पर अमल करना है, तो हमारी आमदन कम हो जाएगी। ये वो लालच है। ये कलाम बताता है कि इनकी मोटिवेशंस क्या है। ये क्यों आपको सच्चा कलाम नहीं बताते? क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। वो आपकी बुराइयों से आपको नहीं रोकते, क्योंकि उस छोटे से बड़े तक उनके अंदर लालच जमा है। आप जो कुछ करते हैं, जो बुराइयां करते हैं, जो गुनाह करते हैं, वो आपको नहीं रोकते, वो आपको तौबा की तरफ नहीं लेके चलते। वो आपको बताते हैं कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं। इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं, और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरूह कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज़ शर्मिंदा ना हुए, बल्कि वो लज्जाए तक नहीं, इस वास्ते कि वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब मैं उनको सजा दूंगा तो वो पस्त हो जाएंगे। ऐसे झूठे लोग जिनसे खुदा ने कलाम नहीं किया, जो आपको गुमराह करते हैं, जो आपको खुदा की शरीयत से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं, जो आपको आपके गुनाहों से तौबा की तालीम नहीं देते। खुदा जब कहता है मैं जब उन्हें पस्त करूंगा, मैं उन्हें सजा दूंगा, मैं उन्हें आग का ईंधन बनाऊंगा, मैं उन्हें सदूम और अमूरा की मानद कर दूंगा, मैं उन्हें हमेशा की आग की भट्टी में डालूंगा। बहुत जरूरी है कि आप इस कलाम के वसीले से ये पहचाने कि सच्चा खुदा का बंदा जो है वो किस तरीके से आप जो है कलाम आपको सिखाएगा कि सच्चा खुदा का बंदा, खुदा उससे ख्वाब में बात करेगा, खुदा उससे रोया में बात करेगा। जब खुदा ये बताता है कि मैं उससे रोया में, उससे ख्वाब में बातें करूंगा, अपनी दनाई अपनी हिकमत उसे दूंगा, तो वो तुम्हें तुम्हारी बुराइयों से रोकेगा। वो तुम्हें सलामती सलामती कह के तुम्हारे जख्मों पे पर्दा नहीं डालेगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से रोकेगा। तुम्हें बताएगा कि तुम ये गुनाह कर रहे हो, तुम खुदावंद की शरीयत को तोड़ रहे हो, तुम खुदावंद के अहकाम की नफी करते हो। वो मेरा बंदा होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो झूठा प्रीचर, झूठा उस्ताद होगा, कि उनके उनके मोटिव्स जो उनसे हैं, कलाम मुकद्दस बताता है वो लालच है, वो पैसा है जिसके वो पुजारी हैं, जिसकी खातिर वो आपको सच्ची तालीमात देने से माने हैं। हम
اگلے حصے کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے. ابھی ہم پرانے عہد نامے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ فروٹس آف دا فالس پروفٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. ہم اگلے حصے میں جو ہے، جو اس کا پارٹ سیکنڈ ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ لوگ کیوں جو ہے ایسے جھوٹے پریچرز کو فالو کرتے ہیں، کیا ریزنز ہیں. کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایسے جھوٹے لوگوں کو جو ان سے ہے انہیں فالو کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا. آپ نے اس کلام کے اندر اس حصے میں یہ سیکھا کہ جھوٹے نبی کو، جھوٹے پریچر کو، جھوٹے استاد کو کیسے پہچانا جائے گا. آپ نے ان کا انجام بھی سیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اب ہم اگلے حصے میں جو پارٹ سیکنڈ ہے اس میں سیکھیں گے کہ یہ لوگ کیوں ایسے لوگوں کو، ایسے جھوٹے پریچرز کو، ایسے جھوٹے ٹیچرز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور جو فالو کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. اور ہم اس کے بعد نئے عہد نامے میں جو ان سے چلیں گے اور نئے عہد نامے کے ذریعے سے سیکھیں گے، اور جو اس کا تیسرا حصہ ہوگا جو غالباً تیسرا ہی کہلائے گا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو فالس ٹیچرز ہیں ان کو جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے ان کے پھلوں کے ذریعے سے پہچان سکیں گے. خدا اپنے کلام کے ذریعے سے آپ کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ، جن سے میں ان کے خوابوں میں آؤں گا، ان سے کلام کروں گا، انہیں اپنی حکمت دوں گا، ان سے رویا میں باتیں کروں گا، وہ تمہیں تمہارے جو ہے وہ برے کاموں سے روکیں گے، وہ تمہیں توبہ کی طرف لے کر چلیں گے، تمہارے گناہوں سے جو ان سے ہے وہ تمہیں دور کریں گے، تمہیں بتائیں گے کہ تم گناہ کر رہے ہو، تم خداوند کی شریعت کو توڑ رہے ہو، تم خداوند کے آئین کو توڑ رہے ہو. اور ایسا شخص جو نہیں یہ تمہیں بتائے گا، جو تمہیں سلامتی سلامتی کہے گا، جو تمہیں اچھا ہی کہے گا، جو تمہیں برے کاموں سے نہیں روکے گا، وہ میرا طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہوگا. یہ وہ پہچان ہے جو کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک فالس ٹیچر کو جو ہے وہ پہچانیں گے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں گے. خداوند اس کلام کے ذریعے سے ان سب سننے والوں کو جو خداوند کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، برکتوں پر برکتیں نازل کرے. آمین.